Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. मुक्का दावर आईने के आगे अपने लंबे बालों को ब्रश फेर रही थी। आईने में बेड पर नीम दराज आरफीन का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। जाने जाले मेरे बारे में क्या सोचेगी। आरफीन ने जो बैकग्राउंड से टेक लगाए किसी मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रहा था। सर उठा के मकसूम को देखा। किस बारे में? इसने मैगज़ीन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। फिर मकसूम को बगौर देखने लगा। इसके दिल के सरापे में इसके लंबे घने बालों में नज़रें उलझने लगी थीं। बेशक वो बहुत हसीन थी। चांद की तरह रोशन चमकता चेहरा पहली नज़र में इसकी तवज्जो का मरकज़ बना था। इसका दिल कब इसका हुआ, कब वो इससे मोहब्बत कर बैठा, वो सोचता ही रह गया। वो किसी खूबसूरत दुआ की तरह बिन मांगे इसके रब ने इसकी झोली में डाल दी थी कि वो इसकी मोहब्बत ही नहीं, इसका इश्क बनकर इसकी रगों में खून बनकर दौड़ रही थी। इसकी मोहब्बत इसकी आती जाती सांसों में खुशबू की तरह महक रही थी। मगर वो नहीं जानता था कि मकसूम इस बात से बेखबर अनजान है, या फिर वो जान कर अनजान बनने की कोशिश करती थी। यही कि मैंने आपको मना किया है बाहर निकलने से। इसकी गहरी होती सोचों का कफल टूट चुका था। तो तुम वाकई चाहती थी कि इस ठंड में इन खराब हालात में मैं बाहर निकलता। अब मैंने ये भी नहीं कहा। आज की ठंड को महसूस करके इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। तो फिर वो कहो ना जो मेरे कान सुनने के लिए शिद्दत से बेताब हैं। बिल्कुल करीब से ये आवाज़ इसके पास गूंजी थी। वो नहायत चौंक कर जैसे ही पलटी थी, आरफीन के बेहद नज़दीक खड़ा था। इसके कदम डगमगाए थे। खुद को बचाने की सही में इसने बेसाख्ता ही इसके सीने पर हाथ रखा था। आरफीन की आंखों में इसके ज़रा से लम्ह से खुमारी सी छाने लगी थी। इस पल तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिल बेकाबू सा बेकरार सा इसकी कुर्बत पाने के लिए हमकने लगा था। इसने अपने दोनों बाजुओं से इसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द मजबूत सा हसार खींचा था। इसको अपने इस कदर करीब तर कर लिया था कि मामूली सा इंच पर फासला भी मिट चुका था। वो कुछ जानना, कुछ सोचना समझना नहीं चाहता था। सिर्फ इसको ये एहसास कराना चाहता था कि इसकी मोहब्बत में, इसके इश्क में रोज़ बरोज़ किस कदर शिद्दत बढ़ती जा रही है। वो आज अपने रिश्ते की तमाम दूरियों को नज़दीकियों में बदलना चाहता था। मगर इसके बरअक्स मकसूम के जज्बात व एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसका तो जैसे सांस रुकने लगा था। दिल की कैफियत अजीब सी होने लगी थी। दिमाग साएं साएं करने लगा था। अपने वजूद पर जिस तरह इसके बाजुओं के हिसार की गिरफ्त मजबूत थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानलेवा अस्तह ने इसे मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। इसकी गर्म सांसों के थपेड़ों से इसे अपना वजूद एक दहकती हुई आग की लपेट में झुलसता हुआ महसूस हो रहा था कि पल भर में ही जैसे वो खाक का ढेर बन जाएगी। से आंखों की पुतलियों पर घुप अंधेरा सा छाने लगा था, और फिर झपक से इन स्याह आंखों की पुतलियों पर एक चेहरा वाज़ेह नमूदार होने लगा। और वो चेहरा था इसकी बेस्ट फ्रेंड सोमी का, जिसे वो धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी। इससे बेवफाई का तसव्वुर भी कैसे कर सकती थी। वो अमानत में खयानत करने का गुनहगार नहीं बन सकती थी। और फिर जब वो कुछ नहीं भूली तो आरफीन कैसे इसे फरामोश कर सकता था। इसे यकीन होना चाहिए था कि इसके तमाम अहद व वादे सोमी के लिए थे। इसकी मोहब्बत और चाहत, इसकी फ़रकत सिर्फ़ और सिर्फ सोमी की थी और कोई नहीं। और वो ऐसा नहीं होने देगी। आरफीन को बहकने नहीं देगी। इसकी राह से इसे भटकने नहीं देगी। इसका वादा इसे भूलने नहीं देगी। आरफीन इसके चेहरे पर झुकने लगा था कि मकसूम ने अपनी पूरी जान लगाकर इसके चौड़े सीने पर अपनी दोनों हथेलियां जमाकर इसे एक झटके से अपने से अलग किया था। आरफीन इस हमले के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं था, और ना ही मकसूम से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्का थी। क्या कर रहे हैं आप, और क्यों? आपको समझ क्यों नहीं आती? वो आज इतने अरसे में पहली बार मकसूम को इतने शदीद गुस्से में देख रहा था। आप सोमी को धोखा दे सकते हैं, इसे भूल सकते हैं, मगर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोमी से दगा करने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे इसका ख्याल 24 घंटे रहता है, तो क्या आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं आता होगा? आरफीन साहब, अपने जज्बात को संभाल के रखें।
یہ صرف اور صرف سومی کی امانت ہیں۔ اس میں خیانت کر کے مجھے گناہگار مت کریں۔ آپ کا نفس بے شک کمزور ہو سکتا ہے، مگر میرے ارادے نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ مجھے اپنے اعصاب پر بھی کنٹرول حاصل ہے۔ مت آیا کریں میرے قریب، نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کیا کریں۔ اتنی تضحیک و توہین، کتنی بے دردی سے اس نے اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے مسل دیا تھا، بلکہ اس کے پاک و صاف شفاف جذبات کو نفس کا نام دے دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سرعام اس نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا ہو، جس کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ ایسی واہیات گالی دی ہو جو عارفین کے دل پر انا بن کر ضرب سی لگی تھی۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر خود کی بے عزتی، نفس کی غلامی کا طعنہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی عارفین جیسا مرد تو کبھی بھی نہیں، جس نے نہ صرف اس سے محبت کی تھی بلکہ اسے عشق بنا کر پوجا تھا، اس کے دل ہی دل میں پرستش کی تھی، دل کے سب سے اونچے سنگھاسن پر بٹھایا تھا۔ اور مقصوم نے کیا کیا؟ اس کے بڑھتے قدموں کو اور کوئی اور نام دے دیا، اپنے آپ سے جس طرح ہٹایا تھا جسے وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو۔ عارفین کے غم و غصے کی شدت سے اعصاب تن گئے تھے، ان براؤن آنکھوں میں شرارے سے دوڑنے لگے تھے۔ خود کا اس طرح سے بے عزت و بے دردی سے جھڑکے جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مقصوم اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال کر سائر سے جانے لگی تھی کہ عارفین نے نہایت بے دردی سے اس کا بازو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سے اس قدر قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسوں سے مقصوم کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل تھم سا گیا تھا۔ عارفین کی آنکھوں میں آج وہ اتنے عرصے میں پہلی بار اس قدر غصہ دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو غیظ و غضب، جو جاؤ جلال تھا، وہ اسے آج شاید خاکستر کر دے گا۔ مرد کے غصے کے آگے عورت کا غصہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اس نے ابھی اس وقت جانا تھا۔ اتنا کچھ بول گئی ہو، وہ بھی سب فضول، تو شکر ادا کرو کہ میری جگہ کوئی اور مرد نہیں تھا، ورنہ تمہاری اس فضول بکواس کا جواب تمہیں ابھی اسی وقت اچھی طرح ملتا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ کہا تھا، اور وہ اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی کہ اس کے ایک جملے کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ لندن پلٹ تھی، اچھی طرح اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی۔ گھنیری سیاہ پلکیں خود ہی سجدہ ریز ہو گئیں۔ عارفین کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت اس کے بازو پر ذرا اور سخت کر دی کہ وہ کرا کے رہ گئی تھی۔ اور کس دھوکے کی بات کرتی ہو تم مقصوم بی بی؟ دھوکہ تو تمہاری دوست نے تمہیں دیا ہے، اپنی جگہ تمہیں بٹھا دیا اور خود جانے کہاں فرار ہو گئی، مگر میری جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ تم ہو، تمہاری دوست نہیں۔ سب کے سامنے نکاح نامے پر دستخط تم نے کیے ہیں، تمہاری دوست نے نہیں۔ ایک ایک رسم میری تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تمہاری دوست کے ساتھ نہیں۔ تمہارے ہاتھوں پر جو مہندی لگی تھی وہ میرے نام کی تھی، جو سرخ جوڑا تم نے پہنا تھا، تمہارے روپ سوروپ اس دن سجایا گیا تھا، وہ سب میرے نام کا تھا۔ پھر بھی تم کہتی ہو کہ تمہاری دوست کو سوچوں، کہ اگر تمہارے ساتھ میں کچھ کرتا ہوں تو تمہاری دوست کے ساتھ دھوکہ ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی۔ محترمہ، جائز اور شرعی رشتے سے تم میری بیوی ہو، تمہاری دوست نہیں۔ آج ہماری شادی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں، مگر تمہاری دوست کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ پتہ تو دور، اس نے تو تمہیں فون کال تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، پھر بھی تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ فیئر ہے۔ عارفین نے غصے سے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے سے ایک جھٹکے سے دور کیا تھا کہ وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ مجھے اپنے نفس اور اعصاب پر بہت کنٹرول حاصل ہے۔ میری محبت اتنی سستی نہیں کہ تم اسے اپنے پیروں تلے روندو گی، بلکہ غلطی تو میری ہے جو اپنی محبت تم جیسی بے حس بے درد لڑکی کے نام کرنے چلا تھا، ورنہ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہو تو احساس بھی ہوتا اس نر جذبے کا۔ تمہیں تو صرف اپنی دوست کی فکر ستاتی رہتی ہے، مگر آج جو تم نے مجھے طعنے دیے ہیں، میرے احساس و جذبات کو گالی دی ہے، میری تضحیک امیز بے عزتی کی ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تم نے مجھے میری اوقات بتائی ہے، مجھے آئینہ دکھایا ہے، اور اگر میں چاہوں تو وہ پھر سے اس کے بے حد قریب آیا تھا اور اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سختی سے دبوچا کہ ان سیاہ آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے گالوں میں دھستی جا رہی تھیں، جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔
تمہیں ابھی اسی وقت تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ یہ جو اپنی دوست کی داستان سناتی رہتی ہو، آئندہ میرے سامنے اس کا نام تک نہیں لوگی۔ صرف چند لمحوں کی بات ہے مگر نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک تو زبردستی کا قائل نہیں ہوں، دوسرا ایسے رشتے دل کی آمادگی پر استوار کیے جاتے ہیں۔ تمہیں حاصل کرنا ہی ہوتا تو شادی کی رات تمہارے نام کے ساتھ تمہارا وجود بھی میرے نام سے مہکتا۔ آج تو تم نے یہ فضول حرکت اور بکواس کی ہے، وہ نہیں کرتی۔ مقصوم بی بی، تمہارا حصول میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کس قدر سرد لب و لہجے میں اس نے مقصوم کو باتیں سنائی تھیں، اور وہ ایک ایک لفظ اس کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو کر اس کا دل ہی نہیں پورا وجود چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان سیاہ آنکھوں سے گرم گرم سیال نکل کر عارفین کی ہتھیلی بھگونے لگے تھے۔ ان بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر عارفین کچھ نرم پڑا تھا، مگر اندر جو ایک تلاطم برپا ہوا تھا وہ کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اپنے وجود کی نفی کیسے برداشت ہوتی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے صاف و شفاف جذبات و احساسات سمیت اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کا صلہ اسے ملے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے مقصوم کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک زوردار مکہ بنا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مارا تھا کہ شیشہ ٹوٹ کر نہ صرف اس کے ہاتھ کی پشت پر کٹ کا نشان مار گیا تھا بلکہ خون کا فوارہ سا ابل پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جو بھی میک اپ وغیرہ رکھا تھا وہ سب بکھر کے نیچے قالین پر تھم ماتم کدا تھا۔ مقصوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ پتھرا کے رہ گئی، بالکل ساکت اور جامد ہو کر اس کی ہتھیلی سے نکلتے خون کو دیکھنے لگی تھی۔ عارفین نے پھر اس پر بھول کر بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی اور کمرے سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ مقصوم اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی رہی تھی، کانوں میں ابھی تک اس کے سخت اور سرد لفظوں کی بازگشت تھی جو دل و دماغ سے چپک کر رہ گئے تھے۔ معلوم نہیں کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس کے ساتھ یا پھر عارفین کے ساتھ۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی، رکی ہوئی سانس قدرے بہتر ہوئی تھی، چہرہ گھٹنوں میں دیے وہ ہچکیوں کی زد میں تھی۔ آج اس کی ذات خود اس کے لیے مشکل میں پڑ گئی تھی۔ سومی کہاں ہو خدارا، واپس آ جاؤ۔ اگر وہ کچھ دیر اور یہاں ٹھہرتا تو یقیناً اس کا وجود تہس نہس کر دیتا، مگر اس نے غصہ جتنا کنٹرول کیا وہی جانتا تھا۔ زندگی میں بہت وہ غصہ ہوا تھا مگر آج تو حد ہی ہو گئی، اور اس سب کی وجہ وہ دشمن جاں مقصوم تھی۔ وہ بے خبر آرام سے بلینکٹ میں سو رہی تھی، اس کے چہرے پر زمانے بھر کا اس قدر سکون اور اطمینان تھا جیسے زندگی کی ساری تھکن اتر گئی ہو، دل پر جو ایک بھاری سیل تھی وہ ہٹ گئی ہو۔ ان سب آنکھوں میں جو ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا وہ تھم گیا تھا، دل و دماغ میں جو بھی غبار تھا وہ سب کل اس بیتی رات میں دھل گیا تھا۔ اس معصوم چہرے پر کسی قسم کی کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ شاید وہ بند سبز آنکھوں میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے ان گلابی پنکھڑی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ زرمل یہ سب بغور دیکھتا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کے بہت قریب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بالوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی بکھری لٹوں پر وہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا، اور اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ زرمل نے چہرہ گھما کر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ اسکرین پر سمرن کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے موبائل اٹھائے یس کا بٹن پریس کیے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، سمرن نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زرمل ظالے کہاں ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کب سے میں اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں مگر مسلسل آف ہی جا رہا ہے۔ پوری رات میں اس کے لیے پریشان رہی ہوں، جاگتی رہی ہوں اس کے لیے۔ لب و لہجے میں حد درجہ فکر مندی کے آثار واضح جھلک رہے تھے، جس پر وہ مسکرا دیا۔ پھر تو تمہاری پریشانی اور رات بھر کا جاگنا بیکار گیا۔ کیا مطلب، میں سمجھی نہیں۔ اب اس کا مطلب تو تمہیں تمہاری نند صاحبہ ہی بتائیں گی۔ فی الحال تو وہ اس وقت بہت گہری نیند میں سو رہی ہے۔ ذومانی لب و لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ظالے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ زرمل تم جانے کیا بول رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تم بس میری ظالے سے بات کرواؤ۔ وہ رات کو رو رہی تھی اور پھر میں نے بھی تو اسے ڈانٹ دیا تھا۔
میں زالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یار بالکل کروا دیتا، لیکن وہ واقعی بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ لگتا ہے محترمہ 2 سال کی نیند پوری کر رہی ہیں۔ تم سچ بول رہے ہو نا، وہ سو رہی ہے؟ سمرن یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اب یقین کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بتاؤ مجھے تاکہ اسی طرح سمجھا دوں تمہیں۔ وہ جانتا تھا سمرن کی پریشانی کو، زالے کو وہ بہت چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معمولی سا آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ رات روئی بھی تھی۔ اس نے سمرن کو فکر ہو گئی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اسے سونے دو، میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے پکارا، زرمل۔ زالے چپ ہو گئی تھی نا، وہ رات کو بہت روئی ہوگی، پتہ نہیں اس نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ اس کی فکر پر زرمل ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ ہاں وہ چپ ہو گئی تھی اور میں نے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تھا۔ سمرن، زالے میری بیوی ہے، جو کچھ ہمارے بیچ رہا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مگر زانے کو منا لینا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ مگر زرمل، وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ دل کی بری نہیں ہے، بس تھوڑی سی بے وقوف ہے، عقل سے پیدل ہے۔ تم میری نند کی برائی کر رہے ہو، وہ بھی مجھ سے، مگر ایک بات یاد رکھنا، زالے میری نند ہی نہیں، میری بہن، بیٹی، دوست، میری جان، بہت عزیز ہے مجھے زالے، بہت چاہتی ہوں میں اس کو۔ اگر زالے کو تم نے کچھ کہا تو تمہارے کان کھینچ سکتی ہوں۔ زرمل کا بلا ارادہ ہی زوردار قہقہا گونجا تھا۔ زالے کی آنکھ اس کے قہقہے پر کھلی تھی، نہایت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ لو، جاگ گئی تمہاری نند۔ اگر رات میں اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو تو خود سے ہی پوچھ لو۔ اس نے موبائل زالے کو تھما دیا۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت کے زیر اثر زرمل کو تک رہی تھی۔ سمرن کا فون ہے، بات کرنا چاہتی ہے تم سے، تسلی کرنا چاہتی ہے کہ کہیں رات میں نے تمہیں کہیں سے توڑ پھوڑ تو نہیں دیا۔ زرمل نے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زالے اٹھنا چاہتی تھی مگر زرمل نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اشارے سے سمرن سے بات کرنے کا کہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو۔ اس قدر سردی کی ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑا کر رہ گئی۔ ہیلو زالے، گڑیا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، نہایت دبی دبی آواز نکلی تھی، کیونکہ بالکل پاس بیٹھا زرمل اس کی الجھی بکھری زلفوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کی اس جسارت پر زالے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دل کتنی زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں کی مضبوط دیواریں توڑ کے ابھی باہر آ جائے گا۔ ناراض ہونا نہیں تو وہ پیچھے کھسکنا چاہتی تھی، مگر زرمل نے اس کے گرد حصار کا بند باندھ دیا تھا، راستے مفقود کر دیے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا، پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر چند موتی ابھرے تھے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مگر چندہ میں بھی کیا کرتی، مجبوری تھی، مگر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ تم زرمل کے ساتھ محفوظ ہو۔ جی، کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا کراچی سے فون آیا تھا، یہاں کے حالات کی خبر انہیں مل گئی تھی۔ وہ سب پریشان ہو گئے تھے، مگر میں نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ تمہارا پوچھ رہے تھی مما، میں نے کہہ دیا کہ وہ سو گئی ہے۔ اچھا خیر، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، اوکے؟ آپ واقعی آ رہی ہیں نا؟ اس کا دل خوش ہونے لگا تھا۔ ہاں میں آ رہی ہوں، بلکہ ابھی انکل نکل رہی ہوں، ناشتہ ہم سب ایک ساتھ ہی کریں گے۔ اوکے، میں جلدی سے تیار ہوتی ہوں۔ مزید اس سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی، وجہ زرمل تھا، جس کی حرکتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے موبائل آف کر کے وہیں سائڈ پر رکھا اور اس کے اپنے گرد سے مضبوط آہنی بازو ہٹانے چاہے تھے۔ زرمل ہٹیے، سمرن بھابھی آ رہی ہیں، میں فریش ہو کر آؤں گی۔ نہیں ابھی نہیں۔ وہ مزید کچھ اس کی سنے اور اپنی بولے بغیر ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب تر کر کے اس کے سندر چہرے پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے فرار کے سارے راستے مسترد کر دیے تھے اور اس کے مضبوط حصار میں بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے تو خود پر حیرت تھی، وہ اپنا دفاع کیوں نہیں کر پا رہی تھی، اس کی محبت کے آگے کیوں ہار گئی تھی، کہاں جا سوئی تھی اس کی ساری ناراضگی، اس کا غصہ جو اسے زرمل پر تھا۔ مگر زرمل کا یہ نیا انداز دیکھ کر تو وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کی جنونی محبت کی ایک جھلک تو وہ رات ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کتنا احتجاج کرتی، کتنا بچاؤ کرتی، اس کی مزاحمت بیکار گئی تھی۔ زرمل نے اسے اپنے اندر سمو کے اسے قید کر لیا، وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو
تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں اور پلیز جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔